गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया इदरीस। पाकिस्तान की सियासी बसात पर हर रोज एक नई बाजी सामने आती है। एक पार्टी अगर एक पत्ता फेंकती है तो दूसरी जानब से इसका भरपूर जवाबी वार सामने आता है। इमरान खान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और पीडीएम की हुकूमत को जारहाना बल्लेबाजी से बैकफुट पर धकेल दिया है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया देकर पीडीएम हुकूमत को मजीद परेशान कर दिया। पीडीएम हुकूमत की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो हुकूमत कल तक तहरीक इंसाफ को असेंबली में वापस आने की दावत दे रही थी, इस्तीफे एक्सेप्ट करने में तजब्जुब का शिकार थी, इसी हुकूमत के स्पीकर कौमी असेंबली ने आज शेख रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग था जब ये खबर ब्रेक हुई। एक तरफ हम देख रहे थे कि फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बात कर रहे थे कि हम मुशावरत करेंगे, जाएंगे, स्पीकर साहब से बातचीत करेंगे, कमेटी बना दी गई है और साथ ही साथ लिस्ट आई, उसमें तकरीबन सारी ही मेन लीडर या फर्स्ट ईयर लीडरशिप अगर आप कहें पीटीआई की, उनके नाम इसके अंदर थे और सबके जो इस्तीफे थे वो एक झटके में कबूल कर लिए गए। अब ये एक कार्ड अब आया है पीडीएम की तरफ से। आप देख सकते हैं कि अतातारड़ साहब ने ट्वीट पर भी इसका जिक्र किया और लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एक बड़ा अक्लमंदाना कार्ड है? क्या इसका फायदा होगा? पीटीआई क्या करने के लिए वापस असेंबली में आना चाहती थी? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से उसका ताल्लुक है, मुशावरती अमल में हिस्सा बनने से उसका ताल्लुक है, क्या इन इस्तीफों को एक्सेप्ट करने से ये रुक जाएगा? दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत देखकर मरियम नवाज शरीफ को मैदान में उतारने का फैसला भी किया है, जो कि चंद दिन में पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगी। मुस्लिम लीग नून कुछ ऐसे कबल वोट को इज्जत दो के बयानी की बदौलत कहा जा सकता था कि उस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमातों में समझी जाती थी, लेकिन आज इस जमात की मकबूलियत में तशवीशनाक हद तक कमी आ चुकी है। नून लीग की मकबूलियत में कमी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद एक वजह वफाकी हुकूमत में आना और देर तक, क्योंकि शुरू में ये कहा गया था कि कुछ डेज के बाद इलेक्शन करा दिए जाए, नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था, अगर ऐसा किया जाता तो बेहतर था। कुछ का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में ना होना एक मसला है, बढ़ती हुई महंगाई एक मसला है, बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पर अब ये बहस हो रही है। देखा जाए तो पीडीएम का वफाकी हुकूमत में आना, अगर इसका मेन नुकसान हुआ है तो वो नून लीग को ही पड़ा है। पीपल्स पार्टी आज भी अपनी मकबूलियत पर कायम है। दीगर जमातें भी इस हुकूमत के फैसलों का जो ओनस है वो अपने ऊपर नहीं डालती नजर आती। सो यूं लगता है कि नून लीग को आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ की शेरवानी की भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए मुस्लिम लीग नून ने आज मोहसिन नकवी और अहमद शीमा के नाम दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने दोनों नामों को गैर संजीदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नर साहब को समरी मौसूल होगी किसी वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली तहरीर करने की जो समरी है 10 बजे उन्होंने कहा था कि भेज देंगे और अब वो उन्होंने गवर्नर साहब को भेज दी है। क्या हम इलेक्शंस की तरफ तेजी से जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ? डॉक्टर आसिफ किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल तक पूरी पीटीएम तहरीक इंसाफ से कौमी असेंबली में वापस आने का मुतालबा कर रही थी। आज उन्होंने कौमी असेंबली में वापस आने का फैसला किया, आप लोगों ने वेलकम का और फिर तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए। ये किसका आइडिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। गुजारिश ये है कि हमने तो उनकी दरीना ख्वाहिश और मुतालबा पूरा किया, क्योंकि जब उनको स्पीकर साहब बुलाते थे वो आते नहीं थे, वो कहते थे जी हमने इस्तीफे दे दिए, हमारे कबूल करो इस्तीफे। और हालांकि असेंबली में आते नहीं थे, लेकिन बाकी वो जितने प्रिविलेजेस और पर्क्स थे वो यूज करते थे, लॉजिस का भी इस्तेमाल, गाड़ियां भी, तनख्वाहें भी ले रहे थे। अब जब स्पीकर साहब ने, पीडीएम ने, जाहिर हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हमेशा कहा कि भैया आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये तखरीबी सियासत, डिस्ट्रक्शन की सियासत मत कीजिए। ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जिसको आप एक ईंटों पर खड़ा करके गए थे, तबाह हाल करके गए थे, आइए मिल के बैठिए और उस पर एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज साहब ने कई दफा उनको कहा कि आइए हाथ बढ़ाएं और चार्टर, लेकिन वो कहते थे नहीं जी हमने आपसे बात नहीं करनी। वो ना इस असेंबलियों को मानते थे, ये जाली असेंबलियां, हालांकि खुद भी इसका हिस्सा रहे, इसके वज़ीर आज़म भी रहे। However, having said that, अब सूरत हाल ये थी कि वो बार बार, ये एक हफ्ता पहले तक तो कह रहे थे जी कि हमारे इस्तीफे कबूल करें और फिर जाके प्रोटेस्ट करते थे स्पीकर के सामने। तो स्पीकर ने आज उनके इस्तीफे कबूल कर लिए
ان کی خواہش پوری کر دی. تو اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ وہ واپس آنا چاہ رہے تھے اسمبلی میں؟ اعلان کر چکے ہیں, 2 دن ہو چکے ہیں اس بات کو اعلان کیے. وہ تو ان کا ہمیشہ غیر سنجیدہ سیاست میں رویہ رہا ہے. اور ایک طرف وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ, دوسری طرف پھر اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں. دراصل یہ سوال ان سے کرنا چاہیے کہ آخر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے. سو یہ اور بھی ایکسیپٹ کیے جائیں گے استعفے کل پرسوں, یا بس یہی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیکر صاحب پہ. اسپیکر کا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے, اور لیکن انہوں نے ان کو زج کیا ہوا تھا, اور 2-4 دن پہلے تک رٹ لگی ہوئی تھی کہ نہیں جی نہیں یہ اب کریں استعفے. اب انہوں نے قبول کر لیے ہیں, تو باقی بھی اگر کیا اس کو کہتے ہیں اسپیکر صاحب مناسب سمجھیں گے تو وہ کر لیں گے قبول. لیکن یہ ایکچولی مطالبہ انہی کا تھا, اور ریپیٹڈ یہ کہتے تھے جی کہ ہمارے استعفے کیوں نہیں قبول کرتے. اب آج انہوں نے کر لیے ہیں تو یہ اب شور کیوں مچاتے ہیں. رائٹ. اعجاز الحق صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں تحریک انصاف نے پہلے خان صاحب نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں اسمبلی میں, پھر باقاعدہ فارمل اناؤنسمنٹ کی آج, اور جس وقت کر رہے تھے اسی وقت ساتھ ہی خبر آ گئی کہ استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں. حکومت کی بڑی چال ہے یہ, یا آپ کے خیال میں غلطی ہو گئی ہے؟ دیکھیں حکومت کو موقع تھا یہ کہ ان کو جب انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آفر دیتے کہ آپ آئیں. اسپیکر صاحب ابھی تک تو یہ کہتے رہے کہ ایک ایک شخص کو بلاؤں گا, جب تک وہ آئیں گے نہیں میں بیٹھوں گا نہیں ان کے ساتھ, اور دیکھوں گا نہیں کہ انہوں نے سگنیچرز کیے کہ نہیں کیے, جو کہ رولز اینڈ پروسیجر کے. لیکن آج اچانک جب انہوں نے کہا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ڈر گئے, کیونکہ اس وقت ان کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم نے سندھ کے الیکشنز کا جو بائیکاٹ کر دیا, ان کے مطالبات مانے نہیں گئے. ابھی تک تو وہ کھڑے ہیں ساتھ, لیکن نہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو اس وقت ایم کیو ایم نہیں بھی کھڑی ہوئی, یہ نہیں, یہ ذرا الیبوریٹ کریں, کیونکہ میں نے تو ان سے بار بار پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. وہ کلوایا جا رہا ہے نا ان کو تھوڑے دنوں کے لیے, تو آپ دیکھ لیں گے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہہ دیں گے کہ ہم نہیں کھڑے ہوئے. ابھی تو مجبوراً انہیں کہنا پڑ گیا. یہ اس وقت جو ہے نا حالات پی ڈی ایم کے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا, 1985-88 کے الیکشنز ہو رہے تھے, 85 کے میرے خیال میں, تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ہمارے ٹکا خان صاحب, اللہ میاں ان کو جنرل نصیب کرے, بڑے اچھے آدمی تھے. تو ان کا مقابلہ ہو گیا شیخ رشید کے ساتھ. اب وہ کیونکہ آرمی چیف تھے اور وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے کالی گاڑی میں, تو شیخ صاحب ان کو کہتے یہ دیکھو یہ گاڑی میں آتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے, میں کل ٹانگے میں آؤں گا. تو اگلے ٹانگے میں شیخ رشید نے ہونا, اور پھر اس کے 1 گھنٹے بعد ٹانگے میں جنرل ٹکا خان نے بیٹھے ہونا. پھر جب یہ ہو جاتا وہ تھوڑے دن بعد اعلان کرتے اب میں سائیکل پہ ووٹ مانگنے آؤں گا. تو دیکھا جی شیخ صاحب سائیکل سے گزر رہے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ٹکا خان صاحب بھی سائیکل پہ بیٹھ گئے. تو یہ اسی طرح یہی حال ہے پی ڈی ایم کا, کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں الیکشنز کروانے سے. دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جو ملک کا ماحول ہے, وہ ہے قوم الیکشن موڈ میں آ چکی ہے. اب اس کو جتنا مرضی ڈیلے کرنے کی کوشش کریں وہ اب ڈیلے نہیں ہوگا. دیکھیں پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے, کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی اگلے 48 گھنٹے میں. اس کے بعد 2 صوبوں میں تو الیکشنز کروا نہیں سکتے. دیکھیں اس وقت جو ملک کے اقتصادی حالات ہیں, یہ بار بار ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ملک کی اکنامک حالات کی وجہ سے ملک مکمل نہیں ہو سکتا, کہ 75 ارب روپے سے زیادہ لگتے ہیں ایک الیکشنز کے اندر. اب آپ 2 صوبوں میں الیکشنز کروائیں گے تو آپ کے سمجھ لیں 75 ارب کے 70% یا 60% لگیں گے, کیونکہ 62% آبادی پنجاب کی ہے, اور پھر 13-12% جو ہے وہ لگا لیں کے پی کے کی. تو آپ 70% ملک میں جب کروا رہے ہیں تو 70% آف 75 بلین آپ کو خرچنا پڑے گا. اس میں ایک اور معاملہ بھی اعجاز صاحب, کیونکہ خان صاحب کی ٹیکنیک یہ تھی کہ اگر میں نیشنل اسمبلی میں نہیں کامیاب ہوتا تو ہم سب اپنے استعفے منظور کروا لیں. تو یہ تو مدد نہیں ہو گئی خان صاحب کی, آپ نے 35 قبول ہی کر لیے. سو اٹ مینس کہ پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, ان 35 پہ بھی ہوگا اور مزید پہ بھی ہوگا, تو یہ تو پھر آلموسٹ جنرل الیکشن ہی ہوگا. دیکھیں ہونا جنرل الیکشن ہی ہے. اب اس کو جس طریقے سے بھی آپ دیکھ لیں, میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر 70% خرچ دیں گے اور پھر جنرل الیکشن کروائیں گے تو باقاعدہ اتنا ہی پیسہ دوبارہ لگانا پڑے گا. تو ایک طرف ملک کی اکنامک حالت اس قسم کی ہے کہ آپ کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں, در بدر ہو رہے ہیں.
تو دوسری طرف آپ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. ایک فیصلہ ہو چکا ہے فریہ, میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ عید کے بعد اپریل کے اینڈ میں مجھے مشکل لگتا ہے, لیکن مئی کے پہلے ہفتے سے لے کے تیسرے ہفتے تک جنرل الیکشنز ملک کے اندر ہوں گے. کہاں فیصلہ ہو چکا ہے یہ مطلب ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جن لوگوں کو اب معلوم ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں بہت ضروری ہے, جن کو معلوم ہے کہ ایک تسلسل ہونا چاہیے, سٹیبلٹی ہونی چاہیے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کیونکہ ابھی یہ جو بھی دنیا میں دیکھ رہا ہے اس وقت, چاہے وہ ہمارے دوست ممالک ہیں چاہے دوسرے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ملک جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف تو ہے نہیں. آگے کس نے آنا ہے الیکشنز کے بعد, تو ہم چلیں فیصلہ اسی وقت کریں گے جب نئی حکومت آئے گی. تو جتنی جلدی یہ معاملات طے ہو جائیں گے اتنا بہتر ہو جائے گا. کرمانی صاحب, آپ نے جاز الحق صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا. لگ بھی یہ رہا ہے, آلموسٹ لگ رہا ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. کیا پی ایم ایل این ریزسٹ کر رہی ہے اس بات کو, یا پی ڈی ایم کی دیگر پارٹی اس کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اطلاعات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب تو شروع میں ہی کہتے تھے کہ آپ حکومت لے کے 40 دنوں میں یا اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں. سو اب تو ضبط کیا ہے جنرل الیکشن میں جانے میں؟ دیکھیے, جہاں تک تو بات کی گئی ہے نا عدم اعتماد کی, وہ تو حکومت جون سی ہے, ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب وہ اپنا جب بھی چاہیں شوق پورا کر لیں. ان کے پاس ابھی بھی جتنے ممبر ہیں ان کو لے آئیں اسمبلی میں. ابھی اجلاس صاحب نے کہا کہ شاید ایم کیو ایم ادھر چلی جائے, لیکن پھر بھی نمبر آپ کے پورے ہوتے ہیں. مجھے ذرا مکمل بات کرنے دیجیے. ایم کیو ایم بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اعجاز صاحب یہ بھی فرما دیتے کہ ان کو کیا ہے نا, انہوں نے کہ کہلوایا جا رہا ہے. کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے وہ تو کم از کم ہمیں بتاتے کہ اس راز سے پردہ اٹھائیں. جہاں تک دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک معیشت کی بات ہوئی ہے, یہ آواز میری ایکو کر رہی ہے. جی آپ کی آواز ہمیں بالکل ٹھیک آ رہی ہے کرمانی صاحب, اگر آپ بات کمپلیٹ کریں. لیکن مجھے میری آواز ہی آ رہی ہے پلٹ کر, یہ ذرا دیکھ لیجئے. اچھا ہیلو. جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے اس ملک میں ایک کتاب ہے جس کو آئین کہتے ہیں. اگر پنجاب کو اسمبلی کو توڑا گیا تو آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. کے پی کی اسمبلی کو توڑا جائے گا تب بھی 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن جو جنرل الیکشن ہے وہ آئین کے مطابق 5 سال پورے ہونے پر ہونا ہے, جو قومی اسمبلی کہہ لیں اور باقی دیگر صوبوں میں, اور وہ اپنے وقت پر ہوگا انشاءاللہ. باقی ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. عمران صاحب صرف آنا چاہ رہے تھے اس اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, شاید اس لیے جو کہ خود انہوں نے کہا کہ یہ نگران کا فیصلہ نہ کر لیں. حالانکہ ان کو اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ نگران حکومت کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, سوائے ایک لاجسٹک یا ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دینی ہوتی ہے. الیکشن کرانا, کنڈکٹ کرنا, سب کچھ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ناؤ کمنگ ٹو دی معیشت کی. جی بات مکمل کیجئے. جی جہاں تک معیشت کی بات ہوئی ہے تو دیکھیے پاکستان کی معیشت کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. کیا عمران خان صاحب کشکول کی جگہ جہاز بھر کر جا کر باہر وہاں سے بوریاں پھینکتے تھے نوٹوں کی؟ وہ بھی ظاہر آئی ایم ایف کے پاس گئے اور ظلم یہ کیا کہ پھر جاتے جاتے آئی ایم ایف کی جو معاہدہ تھا اس کو بریچ کیا. اور جسٹ کہ بھئی نئی جو گورنمنٹ آئے, چونکہ ان کو نظر آ گیا ہوا تھا کہ وہ اب اعتماد کھو چکے ہیں, تو یہ تو ہم ان کا ملبہ ہے جو ہمارے پر گرا ہے. ہاں آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کروا کے الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, لیکن ایک طرف پھر یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹاکس تھی, ان کو ریوائیو کرنا تھا. ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں جو کہ اکانومی کو اس بری طرح وہ تباہ برباد کر کے گئے ہیں کہ اس کو ٹائم لگے گا. اس سے ریلیٹڈ ہے, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایک سیمینار کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے فارمر فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے چارٹ آؤٹ کیے کون کون سے علاقے ہیں جن کو تمام حکومتوں نے اگنور کیا ہے پاکستان کے اکنامک فرنٹ کے اوپر. اس میں شیخ خاقان عباسی صاحب وہ بھی آپ کی پارٹی کے ہیں, وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہے, وہ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. لیکن یہ تمام لوگ, اور مفتاح اسماعیل صاحب کو شہباز صاحب کی جو سپیچ ہے, سلمان شہباز صاحب کی جو ٹویٹ ہے, اس میں کہا گیا کہ پچھلے 3 ہمارے فائنانس منسٹر تھے وہ مذاکیہ تھے, انہوں نے مذاکیہ فیصلے کیے. اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. جوکر کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے, میں کہہ ہی دیتی ہوں کلیئر. سو یہ جو ہو رہا ہے اس میں تو معیشت میں آپ کے اندر بھی کنفیوژن واضح نظر آ رہی ہے.
دیکھیے انفارچونیٹلی جس حالت میں معیشت ملی تھی نا میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے اس کی بڑی ہیوی پرائس پے کی ہے، اور لیکن مفتاح اسماعیل ہو، اسحاق ڈار ہو، ہر ایک نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو تباہ شدہ معیشت تھی اس کو اپنے اپنے انداز اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتائیے آپ کے پاس حل کیا ہے؟ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ حل کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کشکول کا، مجھے بتائیے کہ پچھلی حکومت نے کشکول نہیں اٹھایا تھا؟ کون سے دور میں پاکستان کشکول سے باہر آیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے، اب مجھے بات کرنے دیجئے، کہ پاکستان کی جو آج کی تباہی اور بربادی ہے، جس میں گزشتہ 4 سال کی جو مس مینجمنٹ تھی، بیڈ گورننس تھی، اس کے علاوہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے اس نے اس ملک کے 98% وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس طرف کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، 98% غریب اور مڈل کلاس، وہ تو آج بھی غریب تار ہو رہا ہے، امیر تار ہو رہا ہے، اس طرف نہیں توجہ دیں گے۔ یہ ایک اشرافیہ ہے جس نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور اس میں ہر جگہ ان کے نمائندے موجود ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے، کیا کسی نے، کیا آپ نے جن لوگوں کے نام لیے کیا وہ میری طرح کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں؟ شائق حقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ الگ سیمینار کیوں کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب اس میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ یہ کوئی اپنی پالیسی دے رہے ہیں؟ نو دیکھیں، سیمینارز کرنا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے، اس کو آئین اجازت دیتا ہے۔ ہاں، ناراض تو نہیں ہے عباسی صاحب؟ ناراض تو نہیں ہے شائق حقان عباسی صاحب؟ نہیں، دیکھیے ناراض نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹیوں میں، جو ناراض ہوتے ہیں پھر پارٹیاں چھوڑ دینی چاہیے، دیتے ہیں وہ۔ اصل ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، میرا ایک اوپینین ہو سکتا ہے، آپ کا دوسرا اوپینین ہو سکتا ہے، and we have to respect each other's mutual opinion۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹی میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جی چھوڑ رہا ہے یا آ رہا ہے، اور پھر ہر ایک کا حق ہے، میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، آپ ایک ٹاک شو کرتی ہیں، آپ اپنا ایکسپیرینس جو آپ محسوس کرتی ہیں وہ آپ فارمولیٹ کرتی ہیں۔ آج ہمارے چینل پہ یہ بات ہوئی کہ مائی صاحب خاص طور پہ عباسی صاحب کی طرف سے کہ وہ ناراض ہیں، سو اس لیے میں آپ کی کنفرمیشن چاہ رہی ہوں، آپ سینئر ممبر ہیں، کہ کوئی ناراضگی ہے؟ نو عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ رپورٹ کیا۔ کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی آج تک پی ایم ایل این نواز شریف کی قیادت میں متحد اور مضبوط ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آئی ایشور یو۔ باقی یہ کائٹ فلائنگ ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں جسٹ ٹو توجہ ہٹانے کے لیے۔ رائٹ، اگر اجازت دیں مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں، سو اس کے بعد ہم اس پہ کہ معاملات معیشت کے ہیں یا دیگر ہیں، اور فریش مینڈیٹ لینے میں کیا ریزرویشن ہے، اس وقت کیا کیا ایشوز نظر آ رہے ہیں، اگین دی سیم کویسچن، کیا ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ اجاز صاحب، کچھ ایک دم سے معاملات ہونا شروع ہوئے، ہم نے دیکھا کہ شدید چپکلش تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی، پھر ایک دم سے نمبرز جب پورے ہوئے، اس پہ بھی سوال اٹھا کہ شاید اگر روکنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ تو روک سکتی تھی آسانی سے، کیونکہ بالکل نمبر گیم بالکل آخر تک کلیئر نہیں تھی، پھر ایک دم سے اسمبلی میں بھی آنے کا کہا، کچھ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنا ہے، وہ کیونکہ ابھی دیکھیں ایک چینج ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، تو اس میں کچھ چیزیں سیٹل ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اس بات سے ایک کلیئر میسج گیا ہے ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز دیٹ یو ہیو ٹو کلین یور اون میس، اور جو نمبرز ہوں گے کوئی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہاں، تھوڑی بہت انجینئرنگ جو تھی، جیسے کہ ابھی کرمانی صاحب نے کہا کہ اعجاز صاحب بتائیں ان کو کون روک رہا ہے، ان کو وہی لوگ روک رہے ہیں جو ان کو 9 اپریل کو بھیج رہے تھے، تو وہی کوئی کوشش ہو رہی تھی کہ یہ کریں، لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ایم کیو ایم نے جب لوکل باڈیز کے الیکشن بوائک آؤٹ کر دیے سب کو ساتھ میں لانے کے بعد، تو انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو انہوں نے الیکشنز کا ہی بوائک آؤٹ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یار ان کو ملانے کا کیا فائدہ، کیونکہ پالیٹکس تو بائی پرسیپشن ہوتی ہے نا، تو پرسیپشن یہ بن گئی ہے
کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے جب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، جو ایم کیو ایم کا اس وقت ہوا ہے حال یہ ساروں کا ملنے کے بعد، وہی جی ڈی اے کا ہوا تھا کہ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبان تھے اور پھر ایک ہی شیر و شکر ہو گئے، تو عوام جو ہے ان کے اندر سے محبت جو تھی ان کی دل میں، ان کے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ تو کیا اس وقت پی ڈی ایم کو فکر مند ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس کا لینے کا کہیں گے پریزیڈنٹ ان کو، تو ایکچولی ایسا ہوگا؟ مسئلہ یہ ابھی کرمانی صاحب نے کہا نمبر پورے ہیں، نمبرز پورے ہیں یا نمبرز کم ہیں؟ جو خان صاحب کی خواہش تھی، جو میں بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشنز کو 2 ماہ پیچھے کر دیں اور سب بیٹھ کر جو بھی الیکٹورل ریفارمز کا جس طرح ابھی کرمانی صاحب نے ذکر کیا اور دیگر معاملات ہیں ان کو طے کر لیں، تو اس وقت تو کوئی معنی نہیں تھا۔ اب انہوں نے جب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مئی میں انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، تو اب یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر فیصلے دیکھیں نا، اب جس طرح لگ رہا ہے، جو نام سامنے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر کہ ان پہ ایگریمنٹ نہیں ہونا، جان بوجھ کر وہ نام دیے جا رہے ہیں کہ the ball should go back to the speaker, from the speaker to the election commission، اور پھر جو فیصلے ہم نے وہاں سے کروانے ہیں وہ کروا لیں۔ لیکن یہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فیصلے اب جو غیر سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاست کے اندر نہیں ہوں گے، آپ کو مل کر اپنے معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم اسمبلیوں میں آ جائیں گے، تو وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھیوں کو چاہیے تھا کہ ان کو ویلکم کرتے اور انہیں کہتے جی آئیں آپ بیٹھیں، ہم آپ سے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں کہ کیا ریفارمز ہم نے لے کر آنے، کب الیکشنز کروانے، کیسے الیکشنز کروانے۔ تو فیصلہ آہستہ آہستہ جو فیصلے ہو رہے ہیں نا ابھی، کبھی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں وہ کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پولیٹیشنز آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں اور گیم کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو ان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ رائٹ، کرمانی صاحب یور کامنٹس آن دیٹ۔ اور یہ اب لگ تو رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہک اور بائی کروک جیسے کہتے ہیں، خان صاحب آپ کو الیکشن کی طرف لے ہی آئے ہیں، تو پھر اب وفاق کا مسئلہ بیٹھ کے سب خود حل کر لیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ابھی وہاں بات ہوئی کہ جی خان صاحب کی بہت زیادہ، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی، مقبولیت، ان کی مقبولیت تو کراچی یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں کلیئر ہو گئی، صاف آ گئی ہے کیا مقبولیت ہے، صفایا ہو گیا ان کا سینس۔ شائخ خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج عوام کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عباسی صاحب نے کہا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے۔ عوام کا ووٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کی رائے ہوتی ہے، عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ لوکل باڈیز میں پڑے چاہے وہ دوسرے الیکشن میں پڑے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے چیزوں کا۔ یہ تو خیر ان کی رائے ہے اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، میری بہرحال رائے اور ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اب جہاں تک اب الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے اسمبلی میں اگر وہ آنا چاہتے ہیں، یہاں اعجاز صاحب نے بات کی، تو چلیں، اگر اسپیکر صاحب نے 35 ان کے استعفے یہ منظور کر لی ہیں، تو یہ مجھے 35 کے فگر سے 35 پنکچر بھی یاد آ گیا جو عمران خان صاحب مذاق کرنے لگے کہ یہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ تو ابھی بھی ان کے 123 کے قریب ممبر ہیں، تو باقی 88 ممبرز جو ہیں وہ ان کو لے آئیں اسمبلی میں، صبح چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں جا کے، اس سے پہلے کہ وہ بھی ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک مزاج ہے وہ مستقل مزاج نہیں ہے، صبح کچھ بات کرتے ہیں، دوپہر کچھ کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کا نام جو سا یو ٹرن رکھ دیا گیا کہ ہر چیز سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ یہ اگر اسپیکر صاحب اس کو انہوں نے استعفے منظور کر لیے ان کے، تو کیا پتا تھا کہ عمران خان صاحب کل کیا بیان دینے والے ہیں۔ سو یہ تو لمحہ بلمحہ عمران خان صاحب سیاست کو بھی ایک سمجھتے ہیں جیسے کرکٹ کی ایک ہر گیند ہوتی ہے وہ انہوں نے کرانی ہوتی ہے، اور سیاست کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ حالانکہ سیاست اور کھیل میں بہت فرق ہے نہیں، تو اس طرح کی کرٹیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا پی ٹی آئی کے بندے کو نہ بٹھائیں سر۔ جی سن تو رہے ہوں گے نا، سن تو رہے ہوں گے نا، سن تو رہے ہوں گے نا وہ جو بھی۔ We should also listen to them then, to be fair. نہیں وہ آپ کی بات، لیکن اعجاز صاحب بھی انہی کا تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے نقطہ نظر بیان فرما رہے ہیں، تو باقی یہ ہے کہ آپ پھر بلا لیتے ہیں ان کو۔ اب آپ مجھے روک نہیں سکتے، آپ مجھے اپنے ویوز دینے سے، اگر آپ مجھے اپنے پروگرام میں چاہتی ہیں میں بیٹھوں تو آپ کو میرے ویوز سننا ہوں گے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں، اگر آپ مجھے یہ فرمائیں گی، نہیں لسن، اگر آپ مجھے یہ فرمائیں گی کہ جی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا تو ان پہ تنقید نہ کرو، تو پھر میں آپ سے معذرت کر لوں گا۔ پھر میں تو اپنے ویوز دوں گا، میں نے ہر صورت ویوز دینے ہیں۔
نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ چونکہ جو لوگ آپ بلاتے ہیں وہ ان کو دے لیک مینرز. میں کہا تھا میں نے ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کسی کی عزت کرنے کی تمیز نہیں ان کو سکھائی گئی, بڑے چھوٹے کا احترام نہیں سکھایا گیا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ نہیں میں بیٹھتا. لیکن اگر آپ ان کو بلانا چاہتی ہیں, میں ابھی آپ سے اجازت لے لیتا ہوں, آپ ان کو بلا لیجئے. نہیں سر, ہم نے آپ کو بلایا, آپ کا موقع پورا کیا ہے. لیکن میری بات کو آپ اگر اس طرح کائنڈلی, آپ کی مہربانی ہے کہ میں آگے ہی آپ کا جو پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک سافٹ کارنر ہے ادھر پی ٹی آئی کی طرف, تو آپ ہمیں نہ بلایا کریں. آپ نہ بلایا کریں. میں نے کیا بات کیا؟ نہیں آپ نے مجھے روکا نا, آپ نے مجھے ٹوک دیا. اور میرے پروگرام میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. میں فریہ بی بی میں ایک فلو میں بات کر رہا تھا, آپ نے مجھے کہا, ٹوک دیا کہ جی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں. میں آپ کو بالکل, آپ کی بڑا احترام ہے, اب اگر بڑے ادب سے آپ مجھے پابند کر رہی ہیں نا, ایک بات سن لیں, ایک ادب سے آپ کو بات بتا دوں. میں پابند ہونے والا شخص نہیں ہوں, میں اپنے اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو اچھا لگے میرا پوائنٹ آف ویو, آپ کو برا لگے, میں آپ سے معافی مانگ کر آپ کا آفر ہو جاؤں گا. لیکن مجھے ڈونٹ پلیز انٹرپٹ می, مجھے یہ مت کہیے کائنڈلی, آپ یہ نہیں تو ڈائریکٹ اٹیک کرنا, آپ اپنے ویلیو کی بات کر لیں. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے. آپ ان کو لے لیتے پھر, مجھے نہ لیتے پھر. لیکن گزارش یہ ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ کریں گے آپ مجھے اگر, اور یہ کہہ کے کہ پی ٹی آئی کا بندہ کوئی نہیں ہے جو اس ملک کا حشر کیا انہوں نے, اس کے بعد آپ کی فرمائش پہ ہم نے نہیں الزام نہیں لگایا. میں نے کہا سافٹ کارنر, میں نے کہا سافٹ کارنر, میں نے کہا سافٹ کارنر, میں نے کوئی بری, چونکہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا میری بہن, آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میرے پروگرام میں کوئی مریم نواز کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا بیٹھ کے, یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ان کو بھی میں ایسے ہی ٹوکتی ہوں. میں نے تو برا بھلا نہیں کہا, آپ نے مجھے ٹوک کے یہ کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے بات نہ کریں چونکہ ان کا بندہ نہیں کوئی یہاں بیٹھا ہوا. تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے, میں تو اپنے ویوز دوں گا. چلیے آپ اجاز صاحب سے بات کر لیں. جی اجاز صاحب. جی میں کرمانی صاحب, بڑے اچھی گفتگو ہو رہی تھی تو بیچ میں چلیں, اینکر کا کام ہے کہ تھوڑا بہت بیلنس کرتے سر, ورنہ پی ٹی آئی والے بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, آپ لوگ برا بھلا کہہ لیں, سب کہہ لیں. بالکل نہیں کہتے, بالکل نہیں کہتے, برا بھلا نہیں میں نے بالکل کہا. میں نے تو آپ کو کہا مجھے بات کرنے دیں, کسی کو اچھی لگے بری لگے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا اس نے کہا کہ آپ بڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اجاز صاحب. لیٹس موو آن. میں یہ چاہ رہا تھا کہ پروگرام پازیٹیو ہو, کوئی اچھا میسج جائے. کرمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اب 88 ممبرز ہیں, ان کو لا کر بٹھا دیں. میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ کرمانی صاحب کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ حکومت کو کہیں کہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. میں آپ کو کوشش کریں گے ہم کہ عمران خان صاحب کو کہیں جا کے کہ 88 ممبرز لے کے جا کے بیٹھ جائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر الیکٹورل ریفارمز کی اور باقی جو ہے وہ بات چیت پوری کر لیں. کیونکہ اس کے بغیر تو دیکھیں نا, اب راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وزیر اعظم صاحب اگر انٹرم پرائم منسٹر کی بات کریں گے, اگر یہ بات خان صاحب اس وقت سوچ رہے تھے جس وقت گورنمنٹ سے جا رہے تھے, تو زیادہ اس وقت سب بتا رہے تھے ان کو یہ بات. تو یو ٹرن تو ہے, اگر کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں تو یو ٹرن تو لیا. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس وقت کیا سوچ تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ جذباتی جب ہو جاتے ہیں نا تو فیصلے بھی جذباتی ہوتے ہیں. پالیٹکس کے اندر آپ جذباتی فیصلے نہیں کر سکتے. ان کو 2-4 لوگوں نے جا کر کہا تھا, مجھے پتا کس نے کہا تھا, تو جی چھڑو جی باہر نکل آؤ جی اسمبلی میں. تو بس وہ جلدی میں انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں. اگر وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو میرے خیال میں آج ہمارے معاملات بہت فرق ہونے تھے, بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن وہ کر سکتے. اور جو معاملات ہوئے نیب کے اندر جو اب ریورس ہوں گے آگے چل کر, تو وہ نہ اتنی ایکسرسائز نہ کرنی. کہ بھائی صاحب we have to wrap it up 30 seconds میں, اگر پلیز آپ کمپلیٹ کر سکیں. اعجاز صاحب نے میری جو بات کو کہا کہ یہ 88 کو انہوں نے کہا ٹھیک آنا چاہیے, لیکن غیر مشروط کوئی الیکشن ڈیٹ نہیں. آئیں بیٹھیں آ کے وہاں تجاویز دیں, ڈسکس کریں, غیر مشروط آئیں, یہ شرطیں والا کام نہیں. ٹھیک رائٹ, چلیے اس کے اوپر ہم اس چھوٹے سے کنسنسس کے اوپر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. we'll take a break, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. کراچی کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی انتخاب ہوا ہو اور اس پر دھاندلی کا الزام نہ لگا ہو. اتوار کے روز کراچی میں بلدیاتی الیکشن تو ہوا, لیکن اس الیکشن پر بھی دھاندلی کے الزامات لگ گئے ہیں.
کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق 235 یونین کاؤنسلز میں پیپلز پارٹی 91 نشستوں کے ساتھ شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. جماعت اسلامی کو 88 اور تحریک انصاف کو 40 یونین کاؤنسلز میں کامیابی ملی. کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں. آج جماعت اسلامی نے ملک بھر میں کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج پر احتجاج کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس 9 نشستوں کے فارم 11 موجود ہیں جن پر ہم جیت رہے تھے، لیکن آخر میں ان پر پیپلز پارٹی کو کامیاب قرار دے دیا گیا. لیٹس واچ اٹ. تو ہو گئی 7-8 بجے تک. پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم، کوئی کہے فارم نہیں ہے، کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا، کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا. پھر ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے، دستخط کافی ہے. اور پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ یہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے. 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں. پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا. ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، اسی طریقے سے انہی 9 میں سے 2 نشستوں پر جماعت اسلامی کا موقف درست ثابت ہوا اور فارم 11 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی جگہ جماعت اسلامی کو کامیابی مل گئی. اس پر پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کیا کہا، یہ بھی دیکھ لیجیے. ہم کیا ماڑی سے جیت جائیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی صفایا کر دے ساری جماعتوں کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، کوئی حیرت نہیں. تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے لوگوں کو. میں نے مبارکباد دی جماعت اسلامی کو، اور میں نے ان کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا. جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. اگر پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو کہیں کسی یو سی کے نتیجے پر اعتراض ہے تو قانون کے اندر راستے موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مبارک ہو آپ کو حافظ صاحب آپ کی جماعت کی شاندار کامیابی پر. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، آج رنگی کی یو سی نمبر 6 پر جماعت اسلامی کے امیدوار حاشر عمر کو فارم 11 کی جگہ ایسٹ کی یو سی نمبر 1 سے حبیب الرحمان بنیاد پر کامیاب قرار دے دیا گیا. اسی یہ جو 2 حبیب الرحمان اور حاشر، یہ 2 افراد کا معاملہ ہوا ہے. اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ آپ کو اور بھی لگ رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہمارے پاس نتیجے موجود ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے اٹھا کے لے گیا اور کسی نے ٹھپے لگا دیے. اس کی بات نہیں کر رہا. وہ الگ شکایات ہیں، وہ شکایات کا الگ قانونی طریقہ ہے، وہ ہم اختیار کر رہے ہیں. یہ وہ شکایت ہے جو الیکشن ہوا اور اس کے بعد الیکشن ختم ہو گیا اور گنتی ہوئی. گنتی کے بعد پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ، انگوٹھے کے نشان اور شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ جو ہمیں رزلٹ ملا ہے تمام پولنگ اسٹیشنوں کا ایک یو سی کی، وہ لے کر ہم آئیں تو وہ جمع کیا تو ہم بہت بھاری اکثریت سے جیت گئے. مثلا ان میں سے ایک یو سی ایسی ہے، یو سی 7 اورنگی کی، جہاں 7,000 سے زائد ہمارے ووٹ ہیں، اور چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے جس کی 1,300 ووٹ ہیں. لیکن اگر فارم 11 کی موجودگی کے باوجود آر او کے دفتر سے ایک آئے کہ پی پی جیت گئی تو آپ سوچیں اس پر پھر کیا کریں ہم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. جو ہمارے اعتراض ہیں وہ اپنی جگہ، حلقہ بندیاں، یہ وہ حکومت کی انوالومنٹ، کاموں کا کرنا، اشتہارات کا چلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سب کے باوجود وہ جیت گئے. چلیں ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں جو ہم جیت چکے ہیں اس کو نمبر سے بدل دیں. بس اتنی سی ہماری معصومانہ سی جو ہے وہ خواہش ہے، جائز، قانونی، جمہوری. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ کام کر دینا چاہیے. 2 پہ ہو گیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی 7 پورا کریں. اور اس کے بعد باقی جو سیٹیں ہیں جس پر ہمارے دیگر اعتراضات ہیں وہ قانونی ذریعے سے چلتا رہے گا، اور اس میں بھی ہم امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری سیٹیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو سیٹیں ہماری یہ والی ہیں جو ہماری اب 93 بھی بن جائیں گی تو ان کو تو تسلیم، 95 بن جائیں گی، 95 کو تو تسلیم کریں نا. بس ہماری یہ بات. اگر پوری 9-11 کو ملا لیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد یہ تسلیم کر، دیکھیں نا ہماری 95 ہو جائیں گی اور پیپلز پارٹی کی 84 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. سو تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے آپ کا کل انٹرویو دیکھا، آپ نے کہا کہ پھر آپ نے علی زیدی صاحب کو فون کیا جس سے ڈسکرپنسیز دیکھی، ان کو بھی بتایا. کیا ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور نتیجہ بدل دیا گیا. مجھ سے ان کے بہت سارے چیئرمین نے رابطہ کیا، ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ آ جائیں،
اگر آپ کے پاس فارم 11 موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. علی بھائی سے بھی کہا کہ بھائی آپ اپنی چیزیں تو جمع کریں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ہم تو اتنے انتخابات کے تجربے سے گزرے ہیں نا, کراچی میں تو آپ جانتی ہیں کیا کیا ہوتا رہا. ہم نے 4:30 بجے میں نے اپنا وائس نوٹ چلایا اور کہا کہ دیکھو فارم 11 فارم 12 کے بغیر مت آنا, سائن کروا کے انگوٹھا لگوا کے شناختی کارڈ کے بغیر مت آنا, ورنہ جیت جاؤ گے اور بعد میں نتیجہ بدل جائے گا. اور لوگوں کو رات 12 بجے 2 بجے 3 بجے تک بیٹھے رہے, ٹالتے رہے کہ فارم نہیں دیں گے. ہم نے پورا پریشر دیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے جو تھے چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے یقین دہانی کروائی, آرڈر جاری کیے. ہمارے صوبائی الیکشن کمشنر نے آرڈر جاری کیے. میں نے مراد علی شاہ صاحب سے بات کی. آپ سوچیں تو صحیح, اپنا ڈلے ہوئے ووٹ کا حق لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے یقین دہانی کروائی, تب جا کر یہ فارم ملے. لیکن پھر آرو کے دفتر, ظاہر ہے کہ وہاں بھی پولیٹیسائز ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, وہاں سے اگر نتیجے تبدیل ہونے لگے تو سوچیں نا کتنی بری بات ہے. اگر کوئی انسانی غلطی سے ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یار 7,000 کو ہرا کر 1,300 کو کیسے جتا لو گے؟ 5,000 ہم نے ووٹ لیے تو وہ 2,500 کیسے رہ گئے؟ ایک دو پولنگ اسٹیشن کاؤنٹ ہونے سے کیسے رہ گئے؟ تو وہ ہم ساری پوری فائل بنا کر لے کر گئے. 2 کا ہو گیا ہے, باقی پہ بیٹھے ہوئے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈی آر اوز ایسے ہیں جو پولیٹیکلی جو ہے وہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں یا ان کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے. بہرحال ہم اپنے جمہوری اور آئینی حق کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے, اپنا حق لیں گے. تو جب ایک دفعہ حق ملے گا تو پھر کوئی بات چیت ہوگی. کیسا رہا الیکشن؟ آپ نے ٹھیک کہا, کراچی کی ایک تاریخ ہے, یہاں پہ ایک شخص 40 ٹھپے لگاتا تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا رہا. لیکن اس سے کمپیئر کریں تو یہ الیکشن کیسا لگا آپ کو؟ اس کے مقابلے میں قدرے بہتر. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارٹیوں نے نا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ حکومتیں اپنی طاقت کو استعمال کر کے پہلے تو حلقہ بندیوں میں اپنے نمبرز بڑھا لیں. یعنی اگر آپ نمبر آف ووٹس پہ جائیں گے نا تو جماعت اسلامی کے ووٹ جو ہے نا تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ, یعنی ہو سکتا ہے کہ 3 اور 1 کا ریشو ہو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں, ہم اتنے آگے ہیں. لیکن انہوں نے حلقہ بندیوں میں نمبر آف سیٹس کو بڑھا لیا. چلو بھائی تم نے سب کچھ کر لیا, تو پھر تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی کہ تم اس وقت بھی پھر اپنی آبادیوں میں جہاں گوٹھ ہوتے ہیں, جہاں پر یہ علاقے ویسے ہوتے ہیں جہاں پر عمومی طور پر لوگ بڑے ڈپریس سے ہوتے ہیں, سپریسڈ لوگ ہوتے ہیں, آگے بڑھ کے کر نہیں سکتے, تو وہاں پر وہ اپنا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں ایسی آبادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی کچھ آبادیوں کو اعتراض ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کو ہے, ان کو بھی حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے, ان کا اعتراض جائز ہے. مطلب اگر متحدہ قومی موومنٹ کو کسی کی دھاندلی پر اعتراض ہے تو یہ تو خود گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنا چاہیے. وہ تو ایک الگ بات ہے نا, ان کا تو چیپٹر چھوڑ دیجیے. تبدیل ہو گئی ہے متحدہ. تو یہ تو اصل مسئلہ تو ہمارا ہے, جنہوں نے ان کو بھی بھگتا ہے اب ان کو بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات کی وقت سامنے, اس کے بعد فارمر میئر ہے, ایک بات سننے ذرا ان کی. کل ہمارے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے, لیٹس واچ اٹ. ایک بلدیاتی الیکشن جو آپ نے کرایا ہے وہ پورے ملک نے دیکھا. آپ 23 کا الیکشن کیسے کراؤ گے؟ دنیا مذاق اڑا رہی ہے اس الیکشن کا. جیسے آپ نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے 14 سالوں سے, آپ کراچی اور حیدرآباد کے اوپر بھی قابض ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے نیک نیتی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. آپ نے ہمیں کہا تھا ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے. میں نہیں چاہتا کہ بلاول کو میں لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے جاؤں دنیا سے, مگر افسوس کہ جو پرانی ریت تھی اسی پہ قائم رہے. آپ نے چھرا گھوپا ہے کراچی اور حیدرآباد کی عوام کی کمر پہ. یہ ایگری کرتے ہیں آپ ان کی بات سے کہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے اس الیکشن کا؟ نہیں, جہاں تک دھاندلی کی بات ہے اس کی اگر انہوں نے نشاندہی کی ہے تو میں ٹھیک ہے جہاں جہاں پر ہوئی ہے. لیکن میں تو آگے یہ بتانے جا رہا تھا کہ مجموعی طور پر جو امن و امان کی صورتحال تھی نا, وہ ماضی کے تمام الیکشنز کے مقابلے میں اس مرتبہ بہتر تھی. اور الیکشن کمیشن کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی. واقعات ہوئے ہیں, رجسٹر بھی ہوئے ہیں, لیکن پورے کراچی میں جب 5,000 پولنگ اسٹیشن ہیں اس کے لحاظ سے میں مانتا ہوں کہ یہ بہتر تھا. جو دھاندلی کے طریقے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن جہاں تک ظاہر ہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا تعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے ان کو آنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے تھا. میری تو بڑی خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑتے, اور انہوں نے ہی اتنی ڈیلے کروایا تھا. فائدہ آپ کو ہوا ہے, پی ٹی آئی کو تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ تو نمبر 3 آئی ہے, یا پیپلز پارٹی کو ہوا ہے؟ میرے خیال ہے سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہی ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہو گیا. حالانکہ اگر وہ الیکشن لڑتے تو وہ تو بالکل بری طرح ہار ہی رہے تھے. ان کے لیے تو شاید 1-2 یوسیاں جیتنا بھی بہت مشکل تھا, اس لیے کہ جن علاقوں میں ہم جیتے ہیں وہاں تو ہم نے کلین سویپ کیا. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی نے 2018 میں ایم کیو ایم کو شکست فاش دی تھی. ریوائو کرنا جماعت اسلامی کا کراچی میں بگ اکمپلشمنٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے بڑا کام کیا, لیکن کیا ہوا, کیا ایک عام تاثر یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ
کے بعد پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی ہے ساری پاپولیرٹی کراچی میں. پی ٹی آئی نمبر 3 آئی ہے, وجہ کیا ہوئی اس کی؟ نہیں, پی ٹی آئی کے پاس یقیناً گئی تھی, اور اس وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ, ظاہر عمران خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جو کنڈکٹ ہے مجموعی طور پر کراچی کے حوالے سے, اس پر لوگ مطمئن نہیں تھے, کیونکہ ظاہر کراچی کو آن نہیں کیا پی ٹی آئی نے اس طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ وقت نہیں ہے, اب ان کا جتنا بھی ہے ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے البتہ بھرپور طریقے سے اپنی کیمپین کی, اور الیکشن کیمپین نہیں کی. ہماری اصل میں تو تحریک تھی حق دو کراچی کو تحریک, جس میں ہم دھرنے دے رہے تھے اختیار کے لیے, ہم پانی کے مسئلے پر, ہم بیریا ٹاؤن پر, ہم نادرا پر, ہم کے الیکٹرک مافیا کے خلاف, ہم ہر چیز پر لوگوں کی ترجمانی کر رہے تھے, لوگوں کے مسئلے ریزالو کر رہے تھے. جب کورونا آیا تو خدمت کر رہے تھے, جب فلڈ آیا تو خدمت کر رہے تھے, بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے تھے. الائنس کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ کریں گے, جماعت کا فیصلہ ہوگا, یا عوام کی رائے لیں گے؟ کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے؟ نہیں, عوام کی رائے بھی لیں گے. ظاہر ہے کہ جن عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے, ہم ان کی مرضی کے بغیر تو ڈیسیشن نہیں لیں گے, انہی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم وہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جو کہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ کر رہے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کریں. ہمیں تو اپنا کوئی مفاد نہیں چاہیے. نظر آتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ الائنس میں پہلے بھی رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اختیارات شاید آپ کو زیادہ مل سکیں اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں, لیکن گراؤنڈ ٹو پلے یا نظریاتی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتر ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کوئی نظریاتی ایشو نہیں ہے, یا کوئی قومی سیاست تو نہیں ہے نا, یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی بہتری کس چیز میں ہے. میں تو پہلی بات تو یہ ہے نا, شروع وہاں سے کریں گے جب ہماری گنتی پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن سیدھی کر دیں. مطلب ناجائز نہیں مانگ رہا, جو جائز بات ہے وہ کر دیں. یہ 7 سیٹیں ہماری جو ہم جیتے ہوئے ہیں, اور اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی آپ واقعی آپ کے فارم ٹھیک ہیں, آپ جیت گئے. جب یہ جیت جائیں گے, ہم اکثریت میں آ جائیں گے, آپ یقین کریں ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن آپ کا دل کیا کر رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کو؟ دیکھیں, دونوں باتیں ہیں, دونوں باتیں, اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں. پہلے ہی دن جب یہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ان کی جو یہاں کی لیڈرشپ تھی, فردوس صاحب بھی, علی زیدی صاحب بھی, ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں, اور جماعت اسلامی کو مبارکباد دی, اور کہا کہ ہم غیر مشروط حمایت کریں گے. تو میں نے ان کو ویلکم کیا, اور بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو زیادتی پی ٹی آئی کے لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس کو میں نے اپریشیٹ کیا, جس کا جو مینڈیٹ ہے ملنا چاہیے. تو یہ آپشن بھی موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر کراچی کے لیے اس وقت یہ ہے. دیکھیں, میئر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا, اس کے علاوہ تو بن نہیں سکتا. تو میئر جب جماعت اسلامی کا بنے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ایک ایسی پوزیشن بنے کہ جس میں کراچی کے مفاد کو سامنے رکھ کر سارے سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے لیا جائے. میری یہ خواہش ہے, لیکن یہ سب کام اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ایکچولی جو ہے وہ ہمیں چاہیے پہلے سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ نعیم ہمارے میئر ہوں گے, تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاقی ساکھ رکھی ہے کہ اس کے اوپر, مطلب ہو سکتا ہے ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے, اپنی رائے ہے, لیکن جماعت اسلامی کے میئرشپ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال میں نے کہا نا, یہ ذرا بہت پہلے ہو جائے گا, پہلے تو ہماری گنتی پوری کرو, پھر اس کے بعد رابطے میں ہے پیپلز پارٹی سے. نہیں, اس وقت تو میں نے کٹی کی ہوئی ہے, جب تک کہ وہ ہماری گنتی پوری نہیں کرتے. ابھی کٹی ہوئی ہے آپ کی آن ایئر, تو آپ ان کو میسج بھیج سکتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے بھائی, مطلب میں مانگ کیا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار 7,000 والے کو جتاؤ, 1,000 والے کو نہیں جتاؤ. کاغذ موجود ہے میرے پاس, جھوٹ بھی نہیں بول رہا. آپ ہی کے جو الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں والا ہے, کوئی اور بات بھی نہیں ہے. جب سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی راستہ موجود ہے, تو ہم اس قانونی راستے سے, احتجاج بھی آئینی اور جمہوری حق ہے, اور الیکشن کمیشن سے اور یا آر او سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ بھی قانونی بات ہے. تو اس قانونی بات سے ہمیں نمبر دے دو, بات چیت شروع کر لو. میئر بننے کے بعد پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ I know you, لیکن اس کے بعد پھر پہلا کام کیا کریں گے میئر بننے کے بعد؟ ملٹیپل چیزیں ہیں. کراچی تو ایسا مسئلہ ہے, جس چیز پر انگلی رکھو لگتا ہے نمبر 1 مسئلہ وہی ہے. پانی ہو, ٹرانسپورٹ ہو, ٹریفک ہو, سڑکیں ہوں, مطلب کچرا ہو, گرینری کا مسئلہ ہو, انوائرمنٹ پولوشن ہو, ہر چیز, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کہیں سے آغاز کرنا ہوگا. تو میری ترجیح یہ ہوگی, ہماری پارٹی کی ترجیح ہوگی, ہماری ٹیم کی ترجیح ہوگی کہ اس شہر کو موٹریبل بنایا جائے, چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں گاڑیاں, اس کے ساتھ ساتھ کچرا صاف کیا جائے. ایگزیکٹلی 2 وعدے ہو جائے گا 6 مہینے میں انشاءاللہ. 2 وعدے کوئی کر لیں. نہیں, کچرا 6 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کراچی کلین کریں گے ہم انشاءاللہ, اور عوام کو ساتھ ملائیں گے. سب کو جھاڑو نہیں پکڑائیں گے,
لیکن عوام کو ساتھ ملا کر یہ کام کریں گے. ہمیں پتا ہے, ہم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا. جب نعمت صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی شہر کے کچرے کی یہی حالت تھی. تو ظاہر ہے میں ایک دن میں تو نہیں کہہ رہا, اتنا بیک لاگ بھی ہے اور پورا سسٹم بھی بنانا ہے, کرپشن بھی ختم کرنی ہے, تو وہ ہو جائے گا. ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اس ٹیم کو لیں گے اور انشاءاللہ صفائی اور موٹریبل بنائیں گے, اور سائملٹینیسلی پیرلل ہم بڑے جو پروجیکٹس ہیں ماس ٹرانزٹ کے, K4 کے, اس سب کو ایڈریس کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. وفاقی اور صوبائی بات مانیں گے تو صحیح ہے, ورنہ لڑیں گے. وسیم اختر صاحب کا کوئی ایسا کام جس سے آپ بہت امپریس ہوئے ہو, آپ سمجھیں گے وہ میں اس سے بہتر کروں گا لیگیسی میں؟ وہ روتے اچھا تھے. آپ روئیں گے؟ آئی ہوپ ناٹ. بھائی کراچی کے لیے ایک آدمی رو رہا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. تو چلے ٹھیک ہے, کراچی کے لیے تو اس وقت تو رونا ہی چاہیے, لیکن امید ہے کہ آئندہ دنوں میں اچھے ہنسنے کے دن آ جائیں گے. آپ کو نہیں, ہم اختیار سے زیادہ کام کریں گے, باقی اختیار لے لیں گے انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں. عوام جب ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم بےایمانی نہیں کریں گے, ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہم جو پیسے KMC کے ہیں وہ جمع اختیار کا رونا کوئی نہ روئے, پہلی وارننگ دے دی ہے. ہاں نہیں, عوام نے ہمیں ووٹ ہی اس بات پہ دیا ہے کہ رونا نہیں دیکھیں گے, کام کرو. جب لوگوں کو کام ہوتا ہوا دکھے گا, وہ بےایمانی نہیں دیکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ سارے کراچی کے لوگ جو نا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہیں الحمدللہ, اور ہم نے بہت زبردست کم بیک کیا ہے. یہ پوری ملک کی سیاست میں ایک ہلچل ہے, کوئی اگر محسوس کرنا چاہے تو. حافظ نعیم الرحمان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً کراچی کے حوالے سے کم ایک امید اس لیے بندی ہے کہ لوکل باڈی کے تھرو ہی کسی بھی شہر کا, کوئی بھی شہر ہو, اس کے معاملات تبدیل کیے جا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑی اہم بات, بچہ والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور اس امانت کا خیال رکھنا ہم سب والدین کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہو, اور یقیناً ہر کوئی یہی چاہتا ہے, مستقبل میں دیگر بچوں کی طرح صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں, تو پھر رسپانسبل پیرنٹ بنیں. پولیو ویکسین کے قطرے ان کو لازمی پلائیں. پولیو ویکسین کی بدولت ہی سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک سے پولیو وائرس کا خاتمہ ممکن ہوا ہے. پاکستان میں بھی پولیو وائرس کے خاتمے کی جو ہے مہم جاری ہے. ہم اس بیماری کے خاتمے کے قریب ہیں, لیکن اس خاتمے کو اکیلا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں. ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ 16 جنوری سے 20 جنوری تک جاری رہے گا, جس میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین یا قطرے پلائے جائیں گے. پولیو ٹیمز کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں. خدارہ جو افواہیں ہیں ان پر کان مت دھریں, اور اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھیں. پولیو کی 2 بوندیں آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یقیناً اپنے بچے کی بہتری کے لیے آپ بہتر فیصلہ کریں گے, ان لوگوں کو ویلکم کریں گے, کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.